अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज हम दो अहम इश्यूज़ के ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे, बल्कि दो अहम चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि जो एक अहम इशू जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के जो इंतखाबात हैं, उसमें कश्मीर के हवाले से क्या साजिश की जा रही है और जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताता हूँ। बड़ा अहम चीज़ है ये। अब देखें, इसमें एक ये है कि आपने देखा होगा कि जो अभी कश्मीर का जो चल रहा है कैंपेन इंतखाबात की, उसमें मरीम नवाज़ जो हैं वो बस उनके पास, जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई उनके पास नहीं है, मंशूर नहीं है, और जो कुछ मरीम नवाज़ क्या बल्कि पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है। वो बस एक दूसरे को बुरा भला कहना, उसका नतीजा आपने देखा कि वो गंडापुर को भी आउट कर दिया गया जो वहाँ की जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन जो मरीम नवाज के पास जो एक चीज़ है ना जो चला रही है, असल में वो दो चीज़ें पे बहुत जोर दे रही है। एक तो ये कि वो सिर्फ इमरान खान को बुरा भला कह रही हैं, ठीक है जी। आ, वो एक है असल चीज़, नवाज शरीफ की वो तारीफ कर रही हैं। और तीसरी जो उनका जोर है ना वो है कि हम कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये कश्मीर को सूबा बनने का जो चक्कर है ये कहाँ से आया? ये असल में, ये मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ा गौर करने वाली बात है, और ये कश्मीर कश्मीर के जो लोग हैं, हमारी कश्मीरी बरादरी, उनको भी समझना होगा। देखिए, बुनियादी तौर पर जो कश्मीर का जो नैरेटिव है वो ये है, हम जो समझते हैं, जो आलमी या हमारा हम जो उसको देते हैं, वो ये है कि भाई कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी उसके हवाले से मौजूद हैं। ये असल में बात जो सूबे की है, ये बुनियादी तौर पर जो ये चला रही हैं मरीम नवाज साहबा, सूबा ना बनाओ, ये असल में बुनियादी तौर पर ये भारत की ख्वाहिश है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भारत की ख्वाहिश है कि कश्मीर को किसी भी सूरत में, कहीं भी, किसी भी सूरत में, अब ये गौर करने वाली बात है, किसी भी सूरत में। अब किसी भी सूरत की क्या बात है? पहली सूरत तो ये है कि या तो जो है कश्मीरी, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो जम हो जाए भारत के साथ, ठीक है जी। जैसा कि अभी आपने देखा तकरीबन जमी हो चुका है, उन्होंने आर्टिकल 370 को मंसूख किया है। या फिर कभी कोई ऐसा कोई वहाँ पर उन्हीं के अंदर कोई ऐसा प्लेबिसाइड हो, जिस तरह के वो कर रहे हैं कि वहाँ पे कश्मीरियों की जो आबादी है उसको तब्दील करके वो जिस तरह कर रहे हैं कि उनका एक ये भी ख्याल है कि आइंदा 1-2-4 साल बाद में ऐसा हो जाएगा कि शायद वहाँ से वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो कर रहे हैं ना, मास आबादी की जो तब्दीली जो कर रहे हैं, वो शायद हो सकता है 2-3 साल में इतना हो जाए कि वो 3 साल बाद या 4 साल बाद वहाँ पर कोई एक रेफरेंडम किस्म की चीज़ या कोई भी प्लेबिसाइड या कुछ इस किस्म का, जैसा भी मतलब जो यूनाइटेड नेशन को काबिल कबूल हो, क्योंकि अमेरिका बहादुर का हाथ है ना उसमें, तो वो उसको फिर डिक्लेयर कर देंगे। वो ये कहते हैं कि जब वो डिक्लेयर हो जाएगा, और जैसा कि इब्तिदा तो हो गई है 370 में, तो कह रहे हैं कि इसी तरह कोशिश ये करें कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है ना, इसको आप देखिए, वो हमेशा कहते हैं पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वो ये कहते हैं कि हमारा एक जो है ना नैरेटिव, वो ये है कि ये पाकिस्तान ने उसको कब्जा किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि इसको इसी तरह रहने दें। आज़ाद कश्मीर तो पाकिस्तान कहता है ना, लेकिन हम इसको पीओके कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने कभी भी किसी भी दौर के अंदर, किसी भी सूरत के अंदर, अब यहाँ बात ये जो समझने वाली है कि भारत का ये एक नैरेटिव है कि हमने कभी भी किसी भी वक्त, किसी भी दौर के अंदर, अगर कश्मीर को, जो भारत का कश्मीर है, अगर हमने उसको हिस्सा बना लिया, जैसे कि वो कहते हैं कि कश्मीर अटूट अंग है, ठीक है, तो पाकिस्तान की जो उस वक्त कोशिश होगी, पाकिस्तान को कभी भी सूबा ना बनाने दें आप। वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने सूबा बना लिया कश्मीर को, अगर सूबा बना लिया पाकिस्तान ने, तो गिलगित बल्तिस्तान, पूरा कश्मीर जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि एक आलमी, एक देखिए चीज़ होती है ना कि अगर आप एक इलाका है, डिस्प्यूटेड है, या अक़वाम मुत्तहिदा क्या है कि ने उसको डिस्प्यूटेड करार दिया हुआ है, मुतनाज़ा है, तो मुतनाज़ा इलाके के अंदर कोई भी बात हो सकती है। आइंदा आने वाले वक्तों में अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज को बुलाया जा सकता है, कोई और मुल्क आके कब्जा कर लेता है। लेकिन जब अगर वो सूबा बन जाएगा, अगर वो पाकिस्तान का पार्ट हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर जो हमला होगा वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा। तो इसलिए ये कहा गया था कि कभी भी, किसी भी सूरत में, चाहे हम कश्मीर को हजम कर लें, यानी भारतीय कश्मीर को हम हजम कर लें, हमारा अटूट अंग है पूरा कश्मीर, लेकिन पूरी ये आपकी तरफ से ये कोशिश नहीं कि कभी हमें देख के ना करना कि अगर हमने आर्टिकल 370 कर लिया और हम कश्मीर को ले गए, हमने कश्मीर का अपना सूबा बना लिया, तो आप ये काम ना कीजिएगा, यहाँ कभी ना होने दीजिएगा ये काम। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, ये बात मुझसे इंदर कुमार गुजराल,
اور چندر شیکھر نے کہی تھی ایک وقت. اب میں آپ سے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے میں بنیادی طور پر میں خود ایک بیک چینل میڈیٹر ہوں. جس وقت یہ مشرف صاحب کا دور تھا اور حالات جب خراب ہوئے تھے واجپئی کے, تو اس وقت ایک بیک چینل یا ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوئی تھی. وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں نے ہی بیسکلی شروع کی تھی. اس میں تھا اور میرے ساتھ ہمارے دوست چندر شیکھر صاحب جو وزیر اعظم تھے, اور وی پی سنگھ اور اندر کمال گجرار اور وی پی سنگھ سے بڑے ضعیف ہو گئے تھے. اس کے باوجود انہوں نے میری درخواست منظور کی کیونکہ ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. بہرحال تو انہوں نے جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا, وی پی سنگھ نے یہ کہا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی صورت کے اندر بھارت نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو پاکستان کے بعد آزاد کشمیر ہے وہ آزاد کشمیری رہے, کبھی بھی پاکستان کا پارٹ نہ بنے. اگر وہ پاکستان کا پارٹ بن گیا تو یہ جو گلگت بلتستان کا جو سارا علاقہ ہے یا وہ پھر ہم اس پہ ہمارا دعویٰ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ تو یہ بنیادی طور پر یہ اچھا یہ جو ابھی آپ کے جو مودی صاحب ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب تو بار بار جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ بھائی ہم کشمیر کو نہیں بننے دیں گے, صوبہ نہیں بننے دیں. بھائی کون بنا رہا ہے صوبہ؟ ابھی تو ہم بنا ہی نہیں رہے صوبہ, آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ بار بار کہہ کے بنیادی طور پر ہندوستان کو, مودی کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ہم ابھی تک نواز شریف کو آپ لے کے آئیے, ہم نے ابھی تک جو آپ کا ہے کشمیر کے حوالے سے جو آپ کی ایک سٹینڈ ہے آپ کا, اور آپ پاکستان کو کہتے ہو کہ کشمیر کو پی او کے یعنی پاکستان آکوپائڈ کشمیر وہ ہی رہے گا اور ہم اس کو کبھی صوبہ نہیں بننے دیں گے. اس کو ہم ایک غیر متنازع یا آزاد, جیسا آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, اب 317 پورا کشمیر لے جائیں, کھا جائیں, اپنا صوبہ بنا لیں, کشمیر کے 3 حصے بکرے کر دیں, لیکن وہ کریں ہم نہیں کرنے دیں گے. بلکہ البتہ عمران کے اوپر الزام دیتے رہیں گے کہ وہ کشمیر کو بھیج دیا. بھائی کس نے کشمیر کو بھیج دیا؟ صوبہ تو آپ دیکھیں سندھ کے اندر نہیں بن پا رہا ابھی صوبہ, تو آپ کا جو پنجاب کے اندر ایک بنانا چاہ رہے ہیں سرائکی صوبہ وہ نہیں بن پا رہا. تو کشمیر جو ہے ابھی ایک ڈسپیوٹڈ ہے جس کی اقوام متحدہ کے حوالے سے جس کی ایک ایشو چل رہا ہے, وہ کیسے صوبہ بن سکتا ہے؟ لیکن بنیادی طور پر ان کے پاس اب کوئی ایشو نہیں ہے. وہ نواز شریف کی ایک کیا کہتے ہیں کہ دوستی اور نواز شریف کی انڈیا کے ساتھ ایک اٹوٹ اور کیا کہتے ہیں کہ ناقابل کہتے ہیں نا تنسیخ ایک رشتہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ شو کرنے کی کوشش کرتی ہیں بار بار کہ ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے. اور یہی وجہ ہے گلگت بلتستان کے اوپر بھی اگر انڈیا کا دعویٰ رہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات جب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی تھی, یہ جو آپ کے سیکورٹی کونسل کے جو ایڈوائزر ہیں اجیت ڈویل, تو ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے گلگت بلتستان کو کبھی بھی پاکستان کے ساتھ ملنے نہیں دیجیے گا. ان کی کوشش یہی رہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ رہے, ہم چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن پاکستان کی طرف سے اس کو ڈسپیوٹڈ ہی رکھا جائے. جب ڈسپیوٹڈ رہے گا تو 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد ڈسپیوٹڈ ایریا پہ کوئی بھی قبضہ کر سکتا ہے. ڈسپیوٹڈ ایریا میں اقوام متحدہ کی فوج بھی آ سکتی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک ایشو تھا, یہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اچھا دوسری ایک چیز ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات بڑی مزے کی ہے کہ پاکستان میں ایک اور انہوں نے شور اٹھایا ہوا ہے کہ جناب وہ بلوچ جو ہیں مسنگ پرسن. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو بلوچ نیشنل موومنٹ ہے اس کے سربراہ ہیں خلیل بلوچ. انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو ایک لیٹر لکھا ہے, اس کے ہمارے پاس بھی اس کی کاپی ہمیں آ گئی ہے, پتہ لگا ہے. اس میں انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے, جو اپیل کی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب افغانستان کے اندر جو بلوچ ہیں ان کی جو ہے وہ امریکہ یا اقوام متحدہ جو کوئی بھی عالمی ادارے وہ ان کی سپورٹ کریں, جو پناہ گزین ہیں ان کی مدد کی جائے, ان کی جانوں کو خطرہ ہے. اچھا وہ بتاتے ہیں جو ہمیں معلوم ہوا پھر اس اپیل کے بعد جب ہم نے معلومات کی اپنے ذرائع سے, تو پتہ لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2,500 سے 3,000 کے قریب ایسے بلوچ لوگ ہیں وہاں پہ, بلوچ رہنما ہیں جو کہ پاکستان سے بھاگ کر ادھر سے جا کے بلوچستان میں چھپے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ وہی سارے بلوچ ہیں جن کو کہ پاکستان کے اندر مسنگ پرسن کہا گیا ہے. یہ وہ تمام بلوچ ہیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بی ایل اے والے ہو گئے اور یہ بلوچ نیشنل موومنٹ والے, یہ وہاں پہ لوگوں کو, بلوچوں کو پیسہ دے دے کے راہ کے ساتھ اپنے ساتھ ملاتے ہیں. جو لوگ نہیں مل پاتے یا جو ان کے ساتھ نہیں آنے کے لیے تیار ہوتے, جو پرو پاکستانی ہوتے ہیں, ان کو یہ وہاں مار دیتے ہیں, اور مارنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی فوج نے مار دیا. اور جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں پیسہ لے کے, جو بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ان کو یہاں سے اٹھا کے وہ افغانستان بھیج دیتے ہیں. افغانستان میں وہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ اب ایک سب سے بڑا ثبوت مل گیا کہ 2,500 یہ پناہ گزین کہاں سے آ گئے. یہ بیسیکلی وہی 2,500 تقریباً پناہ گزین ہے جن کو کہ پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن ہے, اور پاکستان آرمی اور پاکستان کے اداروں کے اوپر الزام دیا جاتا ہے. یہ ایک دو بڑی اہم چیزیں تھیں جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ مجھے چیز پتہ تھی. اچھا دوسری, اب داسو ڈیم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, میں نے جس دن یہ ہوا تھا میں نے اسی دن بیان بھی دیا تھا, ٹویٹ بھی کیا تھا, اور میں بعد میں بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ داسو ڈیم کا جو واقعہ ہے یہ تقریب کاری ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا گورنمنٹ آف پاکستان کا اپنا ایک ہے, ان کا کیا نظریہ ہے مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال جو ہمارے پاس اطلاعات تھی ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور ان علاقوں کے اندر, اور بعد میں بھی ہم نے کنفرم کیا. اور اب یہ ہے کہ داسو ڈیم کے اوپر
کام جو ہے بند ہو چکا ہے، اور وہ انہوں نے ٹوٹل کام بند کر دیا، اور جتنے وہاں کے ملازمین ہیں ان کو فارغ کر دیا۔ تو بنیادی طور پر کسی نے کل بھی کہا تھا ایک حوالے سے، کسی صاحب نے، ایک میں چینل پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے میرا نام بھی لے کر کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو عالمی مصالحت کار صاحب ہیں، انہوں نے ایک جگہ ایرانی چینل پر یہ بات کہی ہے کہ یہ تقریب کاری کا واقعہ ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال وہ ان کی اپنی سوچ ہوگی، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ یہ تقریب کاری کا واقعہ تھا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، دوسرا اب ایک یہ ہے کہ امریکہ ہے، اور اس وقت جو ہے افغانستان سے نکلا ہے، تو روس نے بھی اس وقت امریکہ پہ پنجے گاڑ دیے ہیں۔ روس نے کل سخت بیان دیا ہے اور بڑی شدید تنقید کی امریکہ پر۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے، امریکی مشن ٹوٹل ناکام ہو گیا ہے، اور امریکی مشن نہ صرف ناکام ہوا بلکہ علاقے میں بھی ناکام ہوا، اور امریکہ کے جو پڑوس ممالک ہیں ان کے اندر بھی وہ اپنی کوئی گرفت رکھنے میں یا اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہا ہے۔ تو یہ ایک ساری صورتحال ہے۔ اور ادھر دوسری طرف جو ہے معاملہ طالبان جو ہے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور قطر کے اندر آج دوحہ کے اندر معاملات چل رہے ہیں، ان کے مذاکرات، لیکن طالبان نے قطر کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر وہ، اور اشرف غنی کو بھی پیغام دیا ہے، اور دونوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر وہ دوحہ کے مذاکرات کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں تو ان کی پہلی شرط، جو ایک تو اسلام کی تھی، وہ تو خیر اس پر اعتراض نہیں کسی کو، لیکن دو ہے کہ وہ جو قیدی جو ہیں، ان کے قیدیوں کو کم از کم مطلب رہا کیا جائے۔ تو وہ جس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ملا غنی جو ہیں اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور طالبان مذاکرات جو ہے وہ عبداللہ کر رہے ہیں۔ اور اسلام آباد کے اندر جو ہو گیا تھا کینسل، منسوخ ہو گیا تھا، اس کا میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ افغان گروپ جو کہ مشرق شمالی اتحاد اور افغان گروپ ہیں، جن کے اوپر تاجکستان کا، کیونکہ تاجک بھی ہے، جن کے اوپر تاجکستان کا اثر تھا، جن پہ ایران کا اثر تھا، اور جو اشرف غنی کے زیر قیادت تھے، ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے، اس کی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے منسوخ ہو گیا اسلام آباد کا۔ دوسرے لوگ کچھ کہتے رہے، مجھے نہیں پتا، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، یہ میری اپنی سفارتی ذرائع سے اطلاعات ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب دوسرا یہ کہ اسپین بولدک کا میں آپ کو بتا دوں کہ اسپین بولدک کو لینے کے لیے زبردست طریقے سے وہاں جنگ جاری ہے، اور کچھ اخبارات میں ابھی دیکھ رہا تھا، ایک دو کو ویسٹرن پیپر سے نیوز ویب تھی شاید، کہیں میں نے دیکھا ہے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے افغان فوجی وہاں پہ کامیاب ہو گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور بلکہ عبداللہ کا جو کل یہ تھا بیان اس حوالے سے کہ ہم نے وہاں پر پاکستان آرمی نے پتہ نہیں کیا ایئر فورس آ گئی، وہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ بنیادی طور پر ہوا یہ ہے کہ اسپین بولدک کا اور جو علاقے ہیں نا سرحدی علاقوں کے اندر ایک طے شدہ ایک ایریا ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان، جو ٹیریٹری ہوتی ہے کہ اتنے میل تک یا اتنے کلومیٹر تک آپ یہاں پر کوئی بڑی کارروائی یا بمبارڈمنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے جو ہے اس کے اندر جو ایکسپلوژن ہوتے ہیں یا جو دھواں اٹھتا ہے یا جو کچھ بھی ڈیبریز ہوتی ہیں، اس سے پڑوس کی جو سرحد کے اندر لوگ متاثر نہ ہوں۔ تو اس پس منظر کے اندر پاکستان ایئر فورس نے ان کو کہا تھا کہ اسپین بولدک کے پاس جو ہے نا، اگر آپ بمبارڈمنٹ کریں اپنے علاقے میں کریں، لیکن اس طرح کریں کہ زیادہ وہ نقصان نہ ہو۔ تو اصل میں اس ایک وارننگ کو انہوں نے عبداللہ نے ایک ایشو بنا لیا اور کہہ دیا کہ جی پاکستانی ایئر فورس آ گئی تھی سامنے، اور انہوں نے ہمیں منع نہیں بمبارڈمنٹ کرنے دیا، اور پاکستانی ایئر فورس گھس گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کا ٹویٹ بالکل بے بنیاد ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، بالکل جسے کہتے ہیں کہ ربش، یہ ایک چیز ہے۔ اچھا، بدخشاں کے اندر البتہ بمباری انہوں نے کی افغان فوجیوں نے، اور وہاں پہ جو مجھے پتہ لگا کہ 12 یا 14 جو لوگ ہیں وہاں پہ اس سے ہلاک بھی ہو گئے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا ایک یہ ہے کہ کل امریکی ناظم الامور جو ہیں اینجیلا ایلگر شاید غالباً، انہوں نے معاف کیجیے گا باجوہ صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے اندر یہی کچھ مسئلہ ہے، کچھ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، پاکستان اور خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال۔ تو ہمیں پتہ لگا ہے، جو ہمارے ذرائع ہیں، وہ کہ اس پہ آرمی چیف نے بھی امریکہ سے کہا ہے کہ امریکہ کا بھی جو ہے نا اس وقت امریکہ کو تعاون کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر، اور جس طریقے سے پاکستان کے اوپر جو دباؤ آ رہا ہے، کہ انہوں نے بتا دیا، ظاہر سی بات ہے، جو گورنمنٹ پاکستان کا سٹینڈ ہے کہ بھائی طالبان کوئی ایسے بچے تو نہیں ہے کہ وہ کان پکڑ کے باجوہ صاحب یا عمران خان صاحب لے آئیں گے ملا عبدالغنی کو کہ بھئی آپ ہماری بات مانو۔ وہ بات اب ماننے والی نہیں، جہاں تک ہو سکا ہم کریں گے، لیکن کم از کم آپ ہمیں تھوڑا سا سپورٹ تو کریں، مطلب تھوڑا سا مورل سپورٹ تو کریں۔ FATF کے اندر آپ نے ہمیں پھنسا رکھا ہے، IMF کی طرف ہم پہ لٹک رہی ہے ساری چیزیں، تو اس صورت کے اندر ہم نہیں مطلب چل سکتے کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں ان معاملے کو دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسرا ایک بات یہ کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا فضل الرحمان صاحب کا، تو فضل الرحمان کے حوالے سے بتا دوں کہ طالبان کے حوالے سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، فضل الرحمان صاحب اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بھی تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے ہے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اپنے رابطے بھی کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ اگر طالبان آتے ہیں تو ان کی جو ہے مطلب وہاں پہ گڈ ول بنے، لیکن ابھی تک سر دست جو مجھے وہاں سے پتہ لگا ہے کہ ان کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا
لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہاں پہ طالبان کی حکومت آتی ہے ہمارے ساتھ مدد کی جائے تو ہم پاکستان کے اندر بھی وہی طالبانائزیشن قسم کا یہ خیر یہ جو ہے فضل الرحمان صاحب ان کی تو خیر میں کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. 2 منٹ میں طالبانائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں, 2 منٹ میں ماڈرنائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ان کے اپنی طرف سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے معاملات ان کو سیٹل ڈاؤن کیے جائیں, اپنے وہ کچھ مطلب اس قسم کی ان کی ایک اہمیت ملے, تاکہ کوئی جو پاکستان کے اندر اس وقت جو طالبان کے حوالے سے آگے پیچھے کہیں بات ہو رہی ہے, کہیں افغان ڈائلاگ وغیرہ ہے آگے پیچھے, تو اس میں کوئی فضل الرحمان صاحب کو کوئی دعوت نامہ وغیرہ مل جائے, کہیں ان کی کچھ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کہ کوئی واہ واہ ہو جائے دوسرے الفاظ میں, دیسی الفاظ میں. بہرحال بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر کچھ اہم خبروں کے ساتھ تجزیہ میں آپ کو دوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.